बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताले पाकिस्तान फॉर PPSC 1 पेपर और ये मेरे अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं और ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मसला आ रहा होता है कि इतनी मोटी किताबें हम कहाँ से पढ़ें और उनकी तैयारी हम कहाँ से करें। तो उनकी सहूलत के लिए मैंने जो है ना एक मुख्तसरन जो है ना सवालों की शक्ल में टॉपिक बाई टॉपिक जो है ना वो आज से वीडियो जो है ना मुताले पाकिस्तान या जिसको पाकिस्तान अफेयर कहते हैं वो शुरू कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ जो PPSC की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उनमें उनको पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान हिस्ट्री या मुताले पाकिस्तान जिस कहते हैं उसको मसला है, तो उसके लिए ये वीडियो बड़ी मुमद मुआवन साबित होगी। तो आज जो है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर जो हमला है उसके लिए मैं आपके लिए 28 सवाल जो है ना मैंने वो बड़ी क्रेज़ी से तैयार किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर जो हमला है उसके बारे में अहम सवाल, और ये मैं आपको दावत कहता हूँ कि ये जो मैंने वन लाइन की शक्ल में लिखे हैं सवाल, ये आपको इंशाई शक्ल में भी तैयार हो जाएंगे। तो ये आपके लिए PPSC की इंटरव्यू हो या उसका रिटन इम्तिहान हो, तहरीरी इम्तिहान हो, तो उसके लिए ये बड़े अहम तरीन जो हैं ये सवालात हैं। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला 712 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, पहला सवाल मैंने लिखा है सिंध पर उस वक्त राय सल्तनत की हुकूमत थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि सिंध पर किस सल्तनत की हुकूमत थी। राय सल्तनत की जो बौद्ध मत के पैरोकार थे और 489 से लेकर 632 तक उनका टर्नओवर है। इसकी थी राय सल्तनत। राय सल्तनत का आखिरी हुक्मरान कौन था? तो राय सुहासी दोम। अच्छा, पहला हुक्मरान की जो है ना वो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि PPSC या कमीशन इस तरह वाली इम्तिहानात नहीं पूछती, तो ये अहम है। अच्छा, राय सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था राय सुहासी दोम। राय सुहासी दोम का वज़ीर कौन था? राजा चच। राजा चच किसका वज़ीर था? राय सुहासी दोम का। राय सुहासी की बीवी का नाम क्या था? रानी सुहंद। और राय सुहासी की मौत के बाद उसकी बीवी ने शादी कर ली थी। किससे शादी कर ली थी? राजा चच से। राजा चच से। राजा चच बादशाह रहा, कब तक रहा? तो 632 से लेकर 671 ईस्वी तक। और जब वो बादशाह बना तो उस वक्त ब्राह्मण हुकूमत का आगाज़ हुआ। कौन सी हुकूमत? ब्राह्मण हुकूमत। राजा चच की मौत के बाद इसका भाई राजा चंद्र बादशाह रहा और इसके बाद जो है राजा दहर बना। ठीक है, राजा चच की मौत के बाद उसका भाई राजा चंद्र कुछ दिन रहा और उसके बाद राजा दहर जो है वो हुक्मरान बना। राजा दहर राजा चंद्र का क्या लगता था? राजा चंद्र का वो भतीजा लगता था। राजा दहर का दौर हुकूमत क्या है? 697 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक। और मज़े की बात यह है कि 695 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो हैं उनकी पैदाइश हो रही है। मुसलमानों को बहरी जहाज़ पर सवार करा के हज बैतुल्लाह के लिए इराक रवाना किसने किया? सर अंदीब के राजा ने। किसने? सर अंदीब के राजा ने। अच्छा जी, मुसलमानों के बहरी जहाज़ को दीबल की बंदरगाह के करीब लूट लिया किसने? सिंध की मैद कौम ने। सिंध की मैद कौम ने। एक आदमी कौम मैद से बचकर जो असल में ये बहरी बेड़ा आ रहा था, बहरी जहाज़ आ रहा था, तो श्रीलंका से तोहफे तहफ़ लेकर जो है वो जा रहा था। तो रास्ते में दीबल के बंदरगाह पर बहरी कज़ाकों ने उनके जहाज़ को रोका और उनको लूटा। और वो लूटने वाले कौम जो थे वो कौम मैद के लोग थे। तो कौम मैद से बचकर हुजाज बिन यूसुफ को मदद के लिए पुकारने वाली औरत जो है वो कौन थी? तो उस औरत का नाम था, इधर मैंने लिखा है, उस औरत का नाम था नाहीद। क्या नाम था जी? नाहीद। अच्छा, उस नाहीद के बारे में बताया, उस आदमी ने जाकर ये बताया कि वो औरत जो है किसके बाद गया? वो हुजाज बिन यूसुफ के बाद उस जहाज़ से बच कर गया। तो उसने क्या बताया कि एक नाहीद नामी औरत जो है वो आपसे मदद की पुकार कर रही थी, तो मदद के लिए आपको पुकार रही थी। तो वो औरत कहाँ से थी? कबीला यज़बू से उसका ताल्लुक़ था। ठीक है जी। इसके बाद सिंध पर हमले की इजाज़त उमैया ख़ानदान के हुक्मरान किसने दी? तो वलीद बिन अब्दुल मलक। वलीद बिन अब्दुल मलक
اور محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ 17 سال تھی۔ تو تھوڑا سا یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ولید بن عبد الملک کون تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ جان لیجیے۔ سندھ پر حملے کی اجازت جو ہے ولید بن عبد الملک نے دی تھی۔ اچھا، ولید بن عبد الملک کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ ولید بن عبد الملک کون تھا۔ وہ سلطنت بنو امیہ کا ایک حکمران تھا۔ اچھا، بنو امیہ سلطنت کا کب سے کب تک رہی؟ 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک رہی۔ اس کا پہلا حکمران امیر معاویہ ہے، دوسرا یزید ہے، تیسرا معاویہ دوم ہے، اور یہ چند دن رہا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر مروان ہے۔ مروان کے 2 بیٹے تھے، عبد الملک اور عبدالعزیز۔ عبدالعزیز کا ایک بیٹا تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امیہ خاندان میں یہ واحد حکمران ہے جس کا دور حکومت بہت اچھا اور اصلاحات سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، عبد الملک جو تھا اس کے 4 بیٹے تھے، ولید، سلیمان، یزید اور ہشام۔ اچھا، ولید بن عبد الملک جو ہے اس کا دور حکومت 705 سے لے کر 715 تک ہے، اور ولید بن عبد الملک نے ہی محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ اور جب محمد بن قاسم کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت دور ہوتا ہے سلیمان بن عبد الملک، اور اس کا دور ہے 715 سے لے کر 717 تک۔ تو سلیمان بن عبد الملک اور یہ عمر بن عبدالعزیز یہ آپس میں کزن ہوتے ہیں، اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا وہ حکمران بنتے ہیں، پھر یزید جو ہے نا سیکنڈ، اور پھر ہشام۔ تو اچھا، ولید بن عبد الملک جو ہے وہ محمد بن قاسم کو برصغیر میں بھیجتا ہے، اور ولید بن عبد الملک جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں، جو اضافی سوال ہے جو اسلامیات کا ہے، لیکن ادھر بتانا بہت ضروری ہے۔ ولید بن عبد الملک جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 705 سے لے کر 715 عیسوی تک وہ حکمران رہا تھا۔ اس کے 4 بڑے مشہور جرنیل تھے، ویسے تو ڈھیر سارے تھے لیکن یہ 4 جرنیل جو تھے بڑے مشہور تھے۔ ایک موسیٰ بن نزیر بھی اس کو پڑھتے ہیں، نصیر بھی پڑھتے ہیں، جس کو انہوں نے ایک ٹاسک دیا تھا، ایک کام دیا تھا، ایک ایڈونچر دی تھی کہ آپ جائیں اور افریقہ جا کر فتح کریں، تو وہ گئے تھے۔ اور دوسرے جرنیل جو تھا وہ طارق بن زیاد تھا، جس نے اسپین کو فتح کیا تھا، یورپ کا اسپین۔ اور طارق بن زیاد کے بارے میں مشہور ہے کہ بارن دی بوٹ کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو۔ تیسرے نمبر پر عتبہ بن مسلم ہیں، وہ وسطی ایشیا کے فاتح کہلاتے ہیں، ان کو ادھر بھیجا گیا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم جو ہیں وہ 715 عیسوی کو ان کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ ہندوستان میں۔ تو یہ سوال تھا، یہاں سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ سندھ پر حملے کی اجازت امیہ خاندان کے حکمران نے دی۔ اس حکمران کا کیا نام تھا؟ ولید بن عبد الملک۔ اور جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال، کیونکہ 695 عیسوی کو پیدا ہو رہے ہیں اور 712 عیسوی کو حملہ کر رہے ہیں، تو صاف ظاہر ان کی عمر 17 سال ہوگی۔ تو اب نیکسٹ سوال نمبر 15 ہے، یہ بڑے سوال اہمیت کے حامل ہیں، اگر آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، ان کو روک کر ویڈیو کو ہر سوال کو نوٹ کریں یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو راجہ دہر اور محمد بن قاسم کی فوجوں کا آمنا سامنا کب ہوا؟ تو 712 عیسوی میں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ ہے 20 جون 712 عیسوی۔ 16 سوال ہے، راجہ دہر کی بیوی کو شکست اور راجہ دہر کی موت کے بعد ستی ہو کر وہ جل مری، تو اس کا نام کیا تھا؟ راجہ دہر کی جو بیوی تھی، راجہ دہر کی شکست کے بعد اور موت کے بعد وہ ستی ہو کر جل مری تھے، لیکن راجہ دہر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ رانی لاڈی بائی۔ راجہ دہر کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تھا، کس بیٹے نے اسلام قبول کیا تھا؟ جے سنگھ نے۔ 18 سوال ہے، سندھ کے بعد ملتان کی فتح ہوئی 714 عیسوی میں، محمد بن قاسم آگے بڑھتا گیا اور 2 سال بعد اس نے ملتان بھی فتح کر دیا۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ 31 دسمبر 695 عیسوی کو طیف کے قبیلہ بنو ثقیف میں۔ یہ وہی طیف کا قبیلہ ہے جہاں نبی پاک اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کو تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو لوگوں نے آپ کو پر اتنے مظالم ڈھائے تھے کہ آپ کے جوتے جو تھے وہ بھی خون سے لہو لعان ہو گئے تھے۔ اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں طیف کی بستی کو تباہ و برباد کر دوں، پہاڑ گرا دوں۔ تو اس وقت نبی پاک نے دعا کی ان کے لیے، نہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کی نسل سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہے نا میری دین اسلام پر کام کریں گے۔ تو ایک مختار ثقفی ہیں، تو جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد جو ہے
یزید کی فوج کے جو لوگ جو امام حسین کو شہید کرنے والے تھے ان سے چن چن کر بدل دیا تھا۔ اچھا، محمد بن قاسم جو ہیں وہ بھی قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، طیف کا قبیلہ بنو ثقیف سے۔ 20واں سوال، محمد بن قاسم کے والد کا نام کیا تھا؟ قاسم بن یوسف، یعنی کہ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دونوں بھائی تھے، اور حجاج بن یوسف جو تھے وہ محمد بن قاسم کے چچا تھے، اور قاسم بن یوسف جو تھے محمد بن قاسم کے کیا تھے؟ والد محترم تھے۔ محمد بن قاسم ہندوستان میں رہے کتنے سال؟ 4 سال، یعنی 712 میں آ رہے ہیں اور 715 کے اینڈ پر جا رہے ہیں، تو تقریباً 4 سال میں۔ محمد بن قاسم کا قابل اعتبار ایک سپہ سالار تھا جس کا نام تھا حاکم شیبانی، اور 715 عیسوی میں محمد بن قاسم کی موت دوران قید ہوئی۔ یہ دیکھ لیں کہ سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ ہے اس کا جو ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ولید بن ملک، وہ بڑا بھائی تھا، اس نے دیکھیں جی محمد بن قاسم کو 712 عیسوی میں ہندوستان یعنی بر صغیر جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں جب حکمرانی پر آتے ہیں سلیمان بن عبد الملک 715 سے لے کر 717 تک، وہ ان کو قید میں ڈال کر جو ہے نا ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح محمد بن قاسم کی جو ہے نا وہ موت واقع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ امیہ خاندان کے جو جتنے بھی بادشاہ تھے یہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے، جیسے کہ پہلے بتا رہا تھا کہ ولید بن عبد الملک جو ہے اس کے 4 جرنیل تھے، چاروں کے چاروں جرنیلوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ کے حکمران کون بنے؟ یزید بن ابی کبشہ، عامر بن عبداللہ، حبیب بن محلب اور عمر بن مسلم، یہ چند سال رہے تھے، اور بہرحال اتنی مشہور یہ نہیں ہے۔ اچھا، عربوں نے کتنے سال سندھ کی حکمرانی کی؟ تو 282 سال۔ عباسی گورنر جو 757 عیسوی میں برصغیر میں آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ہشام، اور عباسی خاندان کی حکمرانی امیہ خاندان کی سلطنت کے بعد شروع ہوتی ہے 750 سے لے کر 1258 تک، اور جب امیہ خاندان سے عباسی خاندان جو ہے سلطنت چھین لیتے ہیں تو ان کی ایک جنگ لگتی ہے جس کو کہتے ہیں بیٹل آف زب، اس سے امیہ خاندان کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے اور عباسی سلطنت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی سوال ہے، عباسی گورنر جو 757 عیسوی برصغیر میں آیا اس کا نام تھا ہشام، کیا نام تھا؟ ہشام، اور برصغیر پر سب سے پہلا حملہ کس نے کیا؟ ڈیریس نے کیا تھا۔ سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی سب سے پرانی کتاب جو ہے وہ چاچے نامہ ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ چاچے نامہ کس کی تاریخ پر لکھی کتاب ہے؟ وہ سندھ پر، اور اس کو فتح نامہ بلکہ اس کو سندھ نامہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، فتح نامہ سندھ بھی کہتے ہیں۔ تو آج محمد بن قاسم کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس جو سوال میں نے بتائے ہیں کمیشن اس سے بغیر پوچھے، تو یہ اہم ترین سوال تھے، تو جو آپ کے لیے میں نے جو ہے نا آپ کو کہ گوشوار کر دیے ہیں۔ اس کو نوٹ کریں، ہائی لائٹ نوٹ کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں، ویڈیو روک روک کر اس کو نوٹ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لے کر آ رہا ہوں، اس کا نام جو ہے جو محمد بن قاسم کے بعد جو اگلا ہے وہ غوری سلطنت کے بارے میں ہے، بلکہ نہیں وہ غوری بھی نہیں ہے، وہ ہے جی غزنوی سلطنت۔ کون سی ہے؟ غزنوی سلطنت۔ تو اس کے بارے میں اگلی ویڈیو ہوگی۔ تو اس طرح 1 بائی 1 جو ہے ٹاپک وائز جو ہے یہ میرا جو ہے ایک مطلب شوق تھا کہ میں وہ بچے جو PPSC کی تیاری کر رہے ہیں، FPSC کی تیاری کر رہے ہیں اور پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو یہ میں نے آج جو ہے نا پہلی ویڈیو ان کے لیے بنا دی ہے، اور انشاءاللہ محمد بن قاسم سے لے کر یہ ویڈیو جو ہے نا 2024 تک میرا پلان ہے کہ 1 بائی 1 ٹاپک وائز یہ ویڈیو جو ہے نا میں بناتا رہوں گا۔ تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اپنا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔